اپنے
मकासद की कबूलियत के लिए मिल के सलवात पढ़ें। हमने अपने मरहूमीन और जुमला मोमिनीन मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ें। पहले दुआ करता हूँ कि मौला कायनात आप मोमिनीन की ये जलीलुल क़द्र इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितना दूर और नज़दीक से आप तशरीफ़ लाए हैं मौला हर कदम पर आपके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। बनियान का एहतमाम आप मोमिनीन की शिरकत मुजाहिदीन की शिरकत बारगाह का अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के सलवात पढ़ें। थोड़ा थोड़ा ज़हमत फरमा लें, आगे आगे पीछे जो मोमिनीन बैठे हैं आप थोड़ा ये चांदनी बिछी इस पे आ जाए, ज़हमत कर लें। थोड़ा थोड़ा सिमट जाए, थोड़ा थोड़ा सिमट जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए और आगे आ जाए। सरकार कुछ ज़हमत कर लें थोड़ी सी। सलवात पढ़ लें मिल गई बाबा। मैंने आपके सामने खुदावंद मुताल की किताब में से एक मशहूर व मारूफ आयत को तिलावत किया जिसे आयत तत्हीर के नाम से आप जानते हैं। कुरान करीम की कुछ आयत ऐसी हैं कि जिनकी शान नज़ूल की वजह से उनके नाम हैं, जैसे आयत तत्हीर है, आयत मवद्दत है। इसी तरह और भी बहुत सारी आयत जिनके साथ ख़ास नाम लगाया जाता है। इस आयत को आयत तत्हीर कहा जाता है। कि आयत तत्हीर परवरदिगार ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की ऐलान तहारत में इस आयत मजीदा को भेजा। जब मैदान पाक चादर तत्हीर तले जमा हुए तो परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि या सुकान समावाती, ये आसमानी मखलूक देखो मैंने ज़मीन इनके लिए बनाई है, मैंने आसमान इनके लिए बनाया है, मैंने सूरज चाँद तारे कायनात की हर चीज़ को मैंने इनके लिए खल्क़ किया है। तो फरिश्तों ने कहा कि मेरा अल्लाह ये कौन लोग हैं चादर तले, इजाज़त दीजिए हम भी जाकर इनकी ज़ियारत करें। तो परवरदिगार ने सरकार जिब्राइल को कहा कि जाओ देख कर आओ। तो जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आने लगे तो अल्लाह ने तोहफे के तौर पे ये आयत तत्हीर जो है वो बतौर तोहफा अनायत फरमाई कि जिब्राइल जब बड़ों के घर में जाते हैं तो फिर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। क्योंकि इतने बड़े दरवाजे पे जा रहे हो तो साथ में आयत तत्हीर का तोहफा ले जाओ। तो सरकार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये तोहफा लेकर दहलीज़ जनाब सैयदा पे पहुँचे, जहाँ कभी ख़यात बन के आते हैं, कभी यतीम बन के आते हैं, कभी असीर बन के आते हैं। आज आए तत्हीर लेके इस दरवाजे पे आए और चादर के बाहर आके खड़े हो गए। और पहला जुमला चादर के बाहर खड़े होकर जनाब जिब्राइल ने वही कहा जो अल्लाह ने आसमान पे कहा था कि मैंने आसमान इनके लिए बनाया, मैंने ज़मीन इनके लिए बनाई, सूरज चांद तारे सब कुछ यहाँ इनके लिए बनाए। चादर के बाहर खड़े होकर जिब्राइल ने वही सब कुछ कहा जो आसमान पे हुआ कि चादर वालों वो अल्लाह कह रहे हैं मैंने ज़मीन आपके लिए बनाई है, मैंने आसमान के आपके लिए बनाया है, गर्ज़ के कायनात की हर चीज़ मैंने आपके लिए खल्क़ की है। अताज़न भी मुझे इजाज़त है कि मैं चादर तले आ जाऊँ। तवज्जो फरमाइए, मुझे इजाज़त है कि मैं चादर तले आ जाऊँ। यानी पहले सारी बातें बाहर खड़े होके की, लेकिन जब आयत पहुँचाने की बारी आई कहा कि मुझे इजाज़त है मैं चादर तले आ जाऊँ। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा सरकार जब सारी बातें बाहर खड़े होकर कर ली हैं तो आप इजाज़त मांगने की ज़रूरत क्या है। तो सरकार जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे मौलाना वो थे फ़ज़ाइल मैंने बाहर खड़े होकर इसलिए पढ़े ताकि सब सुन लें।
مولا بھائی وہ فضائل تھے، میں نے باہر کھڑے ہو کے اس لیے پڑھے تاکہ فضائل سب سن لے۔ اب پہنچانی ہے آیت، ہونا ہے اعلان طہارت، اگر باہر کھڑے ہو کر پڑھ دی تو غلط فہمیاں نہ پیدا ہو جائے، میں کہیں باہر والے کی نہ کہیں کہ ہم بھی شامل، ہم بھی شامل۔ فضائل باہر پڑے ہیں، آیت اندر جا کے پڑھوں گا تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ اعلان طہارت باہر والوں کے لیے نہیں ہوا، اندر والوں کے لیے ہوا ہے۔ اللہ سلامت ہے، سلامت ہے، یہ اعلان طہارت باہر والوں کے لیے نہیں ہوا، اندر والوں کے لیے ہوا۔ اجازت ملی، چادر کا پلو اٹھائے، اندر کچھ ہستیوں پہ نظر پڑی، جیسے انہیں دیکھا چادر کا پلو واپس رکھا، بارگاہ رب العزت میں جبرائیل عرض کرتے ہیں میرا اللہ یہ چادر تلے کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں چادر تلے کون ہے؟ اچھا کوئی بندہ کسی سے پہلی مرتبہ مل رہا ہو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ آنے والا کون ہے؟ جبرائیل چادر تلے کوئی غیر معروف لوگ تو نہیں ہیں، چادر تلے وہی سیدہ ہے جن کی تو چکیاں پیستا ہے، چادر تلے وہی علی ہے جن کا تو شاگرد کہلواتا ہے، چادر تلے وہی حسنین ہے جن کا تو جھولا جھولاتا ہے، چادر تلے کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، وہی ہیں جن کے پاس آتا رہتا ہے۔ آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ادھر نہیں دیکھتا ادھر سے کیوں پوچھتا ہے؟ تو جبرائیل کہیں گے مولانا میری مجبوری ہے، چونکہ ہمیشہ میں نے پانچوں کو الگ الگ دیکھا ہے، جب الگ ہوتے ہیں میں پہچان لیتا ہوں یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ آج پانچوں کا نور ہو گیا ہے مکمل، پہچان میں جبرائیل بھی نہیں سکتا ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے۔ مولا سلامت رکھے، پہچاننا مشکل ہو مولا سلامت پانچوں کا نور مکمل ہو گیا، پہچان میں بھی نہیں سکتا ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے۔ جیسے جبرائیل نے پوچھا فوراً اللہ کی طرف سے جواب آیا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میرا اللہ ہمیشہ ہم سے تو نے یہی کہا ہے کہ تعارف مردوں کے ذریعے ہوتا ہے، آج تو خود تعارف کرانے لگا تو خاتون کا نام لیا۔ بھئی چادر تلے اتنے عظیم لوگ موجود تھے، کسی بھی سید کا نام لے لیتے، کہہ دیتے کہ چادر تلے محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، محمد مصطفیٰ کے داماد ہیں، محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، تو کہہ سکتا تھا چادر تلے علی ہے، علی کے دو بیٹے ہیں، علی کی زوجہ ہے، علی کے مولا ہے، تو کہہ سکتا تھا حسنین ہے، حسنین کے بابا ہے، حسنین کی ماں ہے، حسنین کے نانا ہے۔ میرا اللہ ہمیں تعارف کرانا ہو تو مردوں کے ذریعے، تو تعارف کرائے تو عورت کے ذریعے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار کہے گا میں نے فاطمہ کے ذریعے تعارف اس لیے کیا ہے کہ کل کوئی بھی محمد کا رشتہ دار یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت میں شامل، ہم بھی اہل بیت میں شامل۔ میں نے فاطمہ کے ذریعے تعارف کرا کے فیصلہ کر دیا ہے کہ محمد کے رشتہ دار اہل بیت نہیں، فاطمہ کے رشتہ دار اہل بیت۔ مولا سلامت رہے، مولا سلامت رہے، آپ بھی سلامت رہیے، آپ سلامت جی سلامت میں نے فیصلہ کر دیا کہ محمد کے رشتہ دار اہل بیت نہیں، فاطمہ کے رشتہ دار اہل بیت۔ ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلوہا و بنوہا، فاطمہ کے رشتہ دار اہل بیت۔ اجازت ملی، تعارف ہو گیا، پروردگار نے تعارف کروا دیا، جناب جبرائیل نے پیغام پہنچایا انما یرید اللہ لیذھب، اے چادر والوں وہ اللہ کہہ رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے ارادے میں ہے
کہ وہ کریم اللہ تم سے رجس کو دور رکھے۔ اللہ کے ارادے میں ہے۔ اب اللہ کا ارادہ کب سے ہے کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ضرور ہے جب سے اللہ ہے اس کے ارادے میں ہے۔ تو جب سے اللہ کا ارادہ ہے اس وقت سے اہل بیت بھی ہیں۔ صلوات پڑھیے گا مل کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اللہ کے ارادے میں ہے کہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے اور اہل بیت کو ایسا پاک رکھے یطہرکم تطہیرا، جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اچھا اس کا ترجمہ ایک یہ بھی کیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو رجس سے دور رکھا، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ کرتے ہیں لوگ کہ اللہ نے اہل بیت کو رجس سے دور رکھا، ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اللہ نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا۔ توجہ فرمائیے گا، دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ اللہ نے اہل بیت کو رجس سے دور رکھا تو اس سے یہ تصور لیا جائے گا کہ نعوذ باللہ اہل بیت جانا چاہتے تھے رجس کے قریب، اللہ نے بچا لیا۔ لیکن جب آپ کہیں گے نا اللہ نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے رجس کو اہل بیت کے قریب آنے ہی نہیں دیا ہے۔ الفاظ وہی ہیں لیکن تھوڑا سا اس کا جو ہے تبدیلی آئے گی تو معنی بدل جاتے ہیں۔ تو صحیح ترجمہ یہی ہوگا کہ اللہ نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا ہے۔ رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا، اہل بیت کے قریب رجس آ نہیں سکتا۔ اب پھر آپ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ہم مجلس میں فلاں کو بلاتے ہیں نہیں آتا، ہم نیاز بناتے ہیں فلاں کو بلاتے ہیں نہیں آتا۔ بھئی جب اللہ نے دور رکھا ہے تو اسے دور ہی تو رہنا ہے، یہاں کہاں ہے؟ صلوات پڑھیے گا مل کے۔ اللہ نے اہل بیت کو رجس کو اہل بیت سے اللہ نے دور رکھا ہوا ہے۔ رجس اہل بیت کے قریب آ ہی نہیں سکتا، رجس قریب بھٹک ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ آیت تطہیر جو ہے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے۔ آیت نے اہل بیت کو پاک نہیں کیا۔ کچھ لوگ جب ہم اہل بیت کی طہارت پہ یہ آیت بطور ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ گویا اس آیت کے آنے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے نعوذ باللہ پاک نہیں تھے، آیت آئی تو پاک ہو گئے، اس سے پہلے پاک نہیں تھے نعوذ باللہ۔ عزیزان محترم جب بندے ایسی بات کریں، آپ بطور ثبوت پیش کریں اور وہاں سے یہی جواب آئے کہ آیت آنے کے بعد پاک ہوئے تو آپ ان کو سورہ اخلاص پڑھ کے سنایا کریں کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ احد ہے۔ جب وہ ترجمہ کر لینا کہ کہہ دیجئے اللہ احد ہے تو فوراً کہنا ہے کہ یہ جو اللہ احد ہے آیت آنے کے بعد احد ہے یا پہلے سے احد ہے؟ توجہ فرمائے گا بھائی، اللہ مولا سلامت رکھے۔ بھئی اللہ جو پاک ہے یہ آیت آنے کے بعد، اللہ جو احد ہے وہ آیت آنے کے بعد احد ہے یا پہلے سے احد ہے؟ مولوی یقیناً کہے گا وہ احد پہلے سے تھا، وہ یکتا پہلے سے تھا، وہ واحد پہلے سے تھا۔ آیت نے اعلان وحدانیت کیا ہے تو فوراً کہنا اسی طرح اللہ اہل بیت پاک پہلے سے تھے، تو یہ پہلے سے تھے۔ آیت نے اعلان طہارت کیا ہے، آیت نے پاک نہیں کیا، آیت میں اعلان طہارت ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم آیت نے اعلان کیا ہے، نہ کہ آیت نے اہل بیت کو پاک کیا ہے۔ پاک پہلے سے تھے، طیب پہلے سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا سال رہی ہیں نبی کے گھر میں، سیدہ کے ساتھ رہی ہیں، فاطمہ کی طہارت کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ زوجہ رسول کی خوبصورت بات کہیں سے بھی ملے لے لینی چاہیے،
لیکن بات بڑی پیاری انہوں نے کر دی، جب کہا کہ آپ فاطمہ کی طہارت کے بارے میں کچھ بیان کرو تو انہوں نے خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا فاطمہ کی طہارت کے بارے میں کیا بیان کروں، ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی، حسن کی ولادت ہوئی ہے، عصر کی نماز فاطمہ نے اسی مصلی پہ پڑھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی، حسن کی ولادت ہوئی ہے، عصر کی نماز بی بی نے اسی مصلی پہ پڑھی ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھی ہے، عصر کی نماز بھی پڑھی ہے۔ دیکھ کر کہتی ہے ظہر اور عصر کی نماز میں البتہ ایک فرق ضرور تھا، ظہر کی نماز ماں نے اکیلے پڑھی ہے، عصر کی نماز ماں بیٹے نے مل کے پڑھی ہے۔ صلوات پڑھیے گا مل کے بابا، اعلیٰ سلامت۔ اس کی عظمت میں بتاؤں کیا تمہیں، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا، ظہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا۔ نعرہ حیدری۔ جی سرکار سلامت رہے، بڑا موقع پہ سبحان اللہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے سماعت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں سمجھے شاید ایسے نعرے لگا رہے ہیں مگر وہ واقعاً سماعتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں۔ صلوات پڑھے مل کے بابا اللہ خوبصورت بات۔ ظہر کی نماز بی بی نے اکیلے پڑھی، عصر کی نماز ماں بیٹے نے مل کے پڑھی۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں بس یہی فرق تھا کہ ظہر کی ماں نے اکیلے پڑھی، عصر کی نماز ماں بیٹے نے مل کے پڑھی۔ کبھی آپ نے توجہ فرمائی، مولوی صاحب سے پوچھئے گا کہ اہل بیت کی طہارت پہ اور تمہیں کیا ثبوت چاہیے؟ ہمارا بچہ جس کمرے میں پیدا اس کمرے میں نماز نہیں ہوتی، اہل بیت کے بچے جس کمرے میں پیدا ہوتے ہیں وہ قابل سجدہ ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، بھئی جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ گھر قابل سجدہ بن جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کی عظمت ہے۔ تو عزیزان محترم، بی بی نے اسی مصلی پہ ظہر بھی پڑھی، عصر بھی اسی مصلی پہ پڑھی ہے۔ بی بی کا نہ تو روزہ قضا ہے نہ بی بی کی نماز قضا ہے، چونکہ 15 رمضان کو آمد ہے نا سرکار کی، اس لیے روزہ بھی بی بی کا قضا نہیں، نماز بھی بی بی کی قضا نہیں ہے۔ کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ سرکار یہ آپ کے بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں، یعنی اہل بیت کے بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو آتے ہی نماز کیوں پڑھتے ہیں، یعنی سجدے میں سر کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی سجدے میں سر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی بزرگی بتانا چاہتے ہیں، اپنا مقام بتانا چاہتے ہیں، اپنا معیار بتانا چاہتے ہیں، اس لیے سجدہ کرتے ہیں۔ امام صادق نے فرمایا اپنی بزرگی بتانے کے لیے نہیں، توحید بچانے کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اپنی بزرگی بچانے کے لیے نہیں، توحید بچانے کے لیے۔ دیکھ کر کہتا مولا اس سے توحید کا کیا تعلق ہے؟ بھئی بچہ سجدہ نہ کرے تو توحید کا کیا تعلق؟ مولا نے فرمایا تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ مولا نے فرمایا ہمارے بچے تمہارے بچوں کی طرح دنیا میں نہیں آتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بھئی ہمارے بچے تمہارے بچوں کی طرح دنیا میں نہیں آتے ہیں۔ اگر آ کے سجدہ نہ کرے تو لوگ مشرک ہو جائیں، کافر ہو جائیں، اس لیے ہمارے بچے سجدہ کر کے بتاتے ہیں خدا ہم نہیں، خدا وہ ہے جس کا ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اہل بیت نے جب بھی معجزے دکھائے اپنے لیے نہیں دکھائے، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان بیان کرنے کے۔ 8ویں امام جب بارش نہیں ہو رہی تھی نا، 8ویں امام کے پاس لوگ آئے تھے مولا دعا مانگے بارش ہو جائے، تو مولا نے جا کر دعا مانگی، ایک صحرا میں جا کے بارش ہو گئی، لیکن اس سے پہلے سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی تھی، پھر بارش ہوئی۔ جب بارش ختم ہو گئی تو ایک بندہ مولا کے پاس آیا، مولا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی ہے، پھر بارش ہوئی ہے، اگر آپ 2 رکعت نماز نہ پڑھتے، دعا نہ مانگتے تو بارش نہیں ہوتی؟ مولا نے فرمایا ہو جاتی۔ میں 2 رکعت نماز نہ پڑھتا، دعا نہیں مانگتا، میں ارادہ کرتا تو بھی بارش ہو جاتی۔ توجہ فرمائیے گا،
میں ارادہ کرتا تو بھی بارش ہو جاتی. پھر مولا آپ نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی, پھر دعا کیوں مانگی؟ مولا نے فرمایا اگر ارادے سے بارش ہو جاتی تو اس سے میرا کمال تو ظاہر ہوتا, اس کا کمال ظاہر نہ ہوتا. توجہ فرمائے گا, میرا کمال ہوتا, اس کا کمال ظاہر نہ ہوتا. میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگ کے کائنات میں واضح کر دیا ہے کہ بارش برسانے کا وسیلہ ہم ہوتے ہیں, برساتا پروردگار. صلوات پڑھیے گا مل کے باواز ہے. عزیزان مومن, آتے ہی سجدہ, آتے ہی عبادت. ہمارے بچوں میں اور اہل بیت کے بچوں میں یہی فرق. ہمارا بچہ 14 سال کے بعد بھی سیکھ رہا ہوتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اہل بیت کے بچے آئیں تو آتے ہی سجدہ کر کے بتا رہے ہیں, عبادتیں کر کے بتا رہے ہیں. ہمارے بچے جاہل پیدا ہوتے ہیں پھر پڑھتے ہیں. اہل بیت کے بچے جاہل پیدا نہیں ہوتے, اہل بیت کے بچے عالم پیدا ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, آتے ہیں تو عالم ہوتے ہیں. دیکھیں نویں امام محمد تقی علیہ السلام سرکار کو ایک عباسی بادشاہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایک ایسے بچے کو بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں جو ان پڑھ ہے, پہلے اسے پڑھائیں, جب کچھ پڑھ لکھ جائے تو پھر بیٹی کا رشتہ دینا. تو انہوں نے کہا کون پڑھائے گا؟ تو ایک بندہ جسے اپنے علم پہ بڑا ناز تھا وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی میں پڑھاؤں گا. اور نے فرمایا ٹھیک ہے تم پڑھاؤ. 6-7 دن وہ پڑھانے جاتا رہا. 6-7 دن کے بعد بادشاہ نے بلایا, بھئی 7 دن سے جو بچے کے پاس پڑھانے جا رہے ہو بتاؤ تو صحیح بچہ کیسا پڑھ رہا ہے. وہ عالم جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا ہاتھ جوڑ کر کہتے بادشاہ سلامت, 7 دن ہو گئے ہیں میں بچے کے پاس پڑھنے جاتا ہوں, پڑھانے نہیں جاتا. میں بچے کے پاس پڑھنے جاتا ہوں. اہلا سلامت, آپ سلامت. میں بچے کے پاس پڑھنے جاتا ہوں, میں پڑھانے نہیں جاتا ہوں. تو اہل بیت کے بچے دنیا میں آئیں تو عالم ہوتے, آ کے نہیں پڑھتے, پڑھ کے آتے ہیں. اچھا دنیا والوں نے دیکھا تو نہیں کہ کسی مدرسے میں گئے ہوں, حسنین شریف ہے, کسی مولوی صاحب کے سامنے جا کے انہوں نے پڑھا ہو, کسی اسکول میں داخلہ لیا ہو. چونکہ کسی مدینہ کے مکہ کے اسکول میں گئے نہیں حسنین تو لوگ سمجھے کہ جب پڑھے نہیں ہیں تو پھر ان پڑھ ہوں گے. توجہ فرمائیے گا, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں یہاں مجلس پڑھنے آیا. مثال سے بات واضح ہو جائے گی. جیسے میں یہاں مجلس پڑھنے آیا, مجلس سے پہلے آپ نے اشتہار بنایا, ایک پینافلیکس بنایا, میرے پاس بھی آیا کہ آپ نے اس میں میرا نام دیا ہو تو سب کے دیے ہوئے تھے. اچھا جب پینافلیکس لگتا ہے تو صرف دوست نہیں پڑھتے, دشمن بھی پڑھتے ہیں, اپنا بھی پڑھتا ہے, بیگانہ بھی پڑھتا ہے. کوئی کسی پہ پابندی تو نہیں کہ فلاں پڑھے فلاں نہ پڑھے, ہر بندہ پڑھتا ہے. تو میرا اشتہار میں نام میرے مخالف نے دیکھا, اس نے کہا بھائی یہ انجمن نوجوانان نے کیسا جو ہے مولوی بلایا ہے, میں ذرا دیکھو تو صحیح کہ کراچی کے کس مدرسے میں پڑھائے. گیا پہلے کراچی کے اسکولوں میں پتہ کیا کہ یہ کوثر عباس صاحب ہمارے مجلس پڑھنے آ رہے ہیں. پرائمری اسکول والوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ان کا کوئی تعلیمی ریکارڈ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں. اچھا میں پھر سیکنڈری اسکول میں جاتا ہوں, سیکنڈری اسکول سے پوچھا, انہوں نے کہا ہمارے یہاں بھی کوئی اس کا جو ہے تعلیمی ریکارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے کالج میں پوچھتا ہوں, کالج میں بھی نہیں ملا. یونیورسٹی میں چلا گیا, یونیورسٹی میں بھی نہیں ملا. اس کے بعد مدارس میں چلا گیا تو کسی کراچی کے مدرسے میں بھی تعلیمی ریکارڈ نہیں ملا. اس نے جب دیکھا کہ کہیں بھی کوئی تعلیمی ریکارڈ نہیں ہے تو انہوں نے وہ پمفلیٹ لیا اور انجمن کی, آپ کے انجمن کے صدر کے پاس چلایا. آپ نے کیسا مولوی بلایا ہے, وہ تو ان پڑھ ہے. کہا کیوں؟ کہا کراچی کے کسی اسکول میں بھی ان کا تعلیمی ریکارڈ نہیں مل رہا, نہ پرائمری میں, نہ سیکنڈری میں, نہ کالج میں, نہ یونیورسٹی میں, نہ کسی مدرسے میں. آپ نے تو ایک جاہل بندہ بلا لیا ہے. تو چونکہ وہ انجمن کا جو صدر تھا بڑا سمجھدار تھا, انہوں نے کہا جاہل مولوی نہیں, جاہل تو ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا تو مولوی صاحب کا تعلیمی ریکارڈ کراچی میں چیک کر رہا ہے, وہ کراچی کے رہنے والے تھوڑی ہے, وہ تو جہاں کے رہنے والے ہیں وہیں سے پڑھ کے آئے ہیں.
توجہ فرمائے گا بھائی وہ بہاولپور کے رہنے والے ہیں، ان کا تعلیمی ریکارڈ دیکھنا ہے تو بہاولپور کے مدرسوں میں دیکھو، بہاولپور کے اسکولوں میں دیکھو، بہاولپور کی یونیورسٹی میں دیکھو، اس لیے کہ وہ وہاں کے رہنے والے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہیں سے پڑھ کے آتا ہے۔ دنیا آل محمد کا تعلیمی ریکارڈ چیک کر رہی ہے مکہ اور مدینہ میں، وہ مکہ مدینہ کے تھوڑی ہیں، وہ جہاں سے آئے ہیں وہیں سے پڑھ کے آئے۔ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ دنیا دیکھنا چاہ رہی ہے حسنین کا تعلیمی ریکارڈ مکہ اور مدینہ۔ وہ مکہ مدینہ کے نہیں، وہ جہاں کے ہیں وہیں سے پڑھ کے آئے۔ علم یہاں نہیں پڑھ، علم وہاں سے لے کر آئے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، جو جہاں کا ہوتا ہے اس کی چیزیں وہیں سے آتی ہیں۔ صلوات پڑھنے مل کے بابا سے بھائی، جو جہاں کا ہوتا ہے اس کی چیزیں وہیں سے آتی ہیں، یہ بات ہے۔ حسنین شریفین نے ایک دن ماں سے کہا نہیں تھا اماں ہمارا لباس نہیں ہے، تو کیا کہا تھا؟ لباس درزی کے پاس ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کیا کہا تھا؟ لباس درزی کے پاس۔ اچھا، بی بی نے درزی کو دیا تھا؟ دیا تو نہیں تھا، پھر بی بی جھوٹ تو نہیں بول سکتی نا بھائی، آیہ تطہیر کی وارثہ ہے، جھوٹ بھی نہیں بول سکتی، لیکن کہا ہے لباس درزی کے پاس ہے۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے کہ جو نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائے گا، ایسا ہی ہے نا بھائی، راہب کے مقدر میں بیٹے تھے نہیں، حسین نے کہے تو ہو گئے۔ بی بی نے کہا لباس درزی کے پاس ہے، تھا نہیں تو ہو گیا۔ بھائی جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ بچوں نے کہا ماں لباس نہیں ہے، آج عید کا دن ہے لباس نہیں، کہا بیٹا دن لباس درزی کے پاس ہے۔ بچوں نے ایک مرتبہ بھی ماں سے نہیں کہا ماں درزی تو آیا نہیں، ناپ تو گئی نہیں، کپڑا گیا نہیں، تو درزی کے پاس لباس کیسے سل کے آ جائے گا؟ سن لیجئے گا جملہ، بلکہ بچے ماں کی بات پہ یقین کر کے ایسے سو گئے جیسے ہجرت کی رات علی محمد کی بات پہ یقین کر کے سو گئے۔ مولا آپ کو سلامت، یقین کر کے سو گئے۔ صبح اٹھیں، دروازے پہ دکل باب ہوا، کون؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ توجہ فرمائیے گا، بھئی دروازے پہ آنے والا سید الملائکہ ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا خبردار، آج سید الملائکہ نہیں، آج جبرائیل امین نہیں، آج دروازے پہ جانا ہے، میری کنیز نے خیاط کہا ہے تو خیاط بن کے جانا ہے۔ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ لباس درزی لے کر آیا، ماں نے بچوں کو لباس دیا، بچوں نے ایک جملہ کہا ماں یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اماں یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ بیٹا جو جہاں کا ہوتا ہے اس کی چیزیں وہاں سے آتی ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے بیٹا جو جہاں کا ہوتا ہے اس کی چیزیں وہاں سے آتی ہیں۔ بیٹا نہ تمہارے نانا یہاں کے، نہ تمہارے بابا یہاں کے، نہ تمہاری ماں یہاں کی، نہ حسنین تم یہاں کے۔ سنیے گا جملہ، بیٹا تمہارے نانا وہاں کے، تمہارے نانا وہاں کے تو قرآن وہاں سے آیا، تمہارے بابا وہاں کے تو تلوار وہاں سے آئی، تمہاری ماں وہاں کی تو تارا وہاں سے آیا، حسنین تم وہاں کے تو درزی بھی وہاں سے آیا۔ مولا سلامت جو جہاں کا ہوتا ہے اس کی چیزیں وہاں سے آتی ہیں۔ تو یہ یہاں کے رہنے والے نہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ جہاں کے رہنے والے ہیں وہیں سے لے کر آئے ہیں، چیزیں بھی وہاں سے منگوا لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، چیزیں بھی وہاں سے منگوا لیتے ہیں، لباس بھی وہاں سے منگوا لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا قانون یہ تھا نہیں کہ جنت کا لباس زمین پہ پہنا جائے، کبھی موقع ملا تو اس میں بھی بات ہوگی کہ یہ قانون قدرت نہیں تھا کہ جنت کے لباس زمین پہ بھیجے جائیں۔ ایک نبی سے لباس جنت لے لیا تھا، حسنین کے لیے تو زمین پہ بھیج دیا ہے۔ ابھی بھی دنیا والوں کو سمجھ نہیں آئی کہ مہمان اور ہوتے ہیں، مالک اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا مل کے بہوانے والا۔ یہ علم بھی وہاں سے لے کر آئے ہیں، یہ ساری چیزیں علم بھی وہاں سے لے کر آئے، چیزیں بھی وہاں سے منگوا لیتے۔ دنیا میں آ کر کہیں پڑھا نہیں، انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بچپن میں عالم ہوتے، آ کے عالم نہیں بنتے۔
عالم ہوتے ہیں، اللہ انہیں علم عطا کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شام والے نے، روم والے نے شام والے کو خط لکھا تھا. شام والے کو جانتے ہیں نا، جسے لوگ امیر شام کہتے ہیں. امیر شام نہیں ہے، اچھا فقیر شام بھی میں اس کو نہیں کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں فقیر شام کہو، لیکن فقیر شام بھی نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ فقیر بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، فقیر بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، فقیر بھی بڑی بات ہے. یہ جسے ہم فقیر کہتے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہوتے. یہ جو گلیوں میں مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہوتے، یہ بھکاری ہوتے ہیں. بھکاری میں اور فقیر میں فرق ہوتا ہے. بھکاری اور ہوتا ہے، فقیر اور ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا، بھکاری اور ہوتا ہے، فقیر اور ہوتا ہے. جسے زمانہ ٹھکرا دے وہ بھکاری ہوتا ہے، جو زمانے کو ٹھکرا دے وہ فقیر ہوتا ہے. اور آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جسے زمانہ ٹھکرا دے وہ بھکاری، جو زمانے کو ٹھکرا دے وہ فقیر. اللہ بھکاری نہ بنائے، فقیر بنائے. فقیر ہونا بڑی بات ہے. تو شام والے کو فقیر شام بھی مشکل لفظ ہے، اس سے بہتر کوئی لفظ ملا تو پھر وہی کہیں گے. اس لیے اسے فقیر کہنا بھی جو ہے غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. لوگ تو امیر شام کہہ دیتے ہیں. اس کو روم والے نے خط لکھا. خط میں اس نے 3 سوال پوچھے، اور 3 سوال کیا تھے؟ مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان دوری کتنا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کتنا ہے؟ 3 سوال روم والے نے لکھے شام والے. کہا ان کا جواب دو. اگر جواب نہیں دو گے تو پھر جو تمہیں ہم ٹیکس بھیجتے ہیں وہ نہیں دیں گے. آج کی زبان میں ٹیکس ہو گیا، خراج جو بھی بھیجتے ہیں وہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. وہاں سے سوال لے کے بندہ یہاں پہنچا شام والے کے پاس. شام والے نے خط کو کھولا تو 3 سوال لکھے ہوئے تھے. یہ تو اس کے بس کے تھے نہیں. مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا، یہ کہاں سے بتائے گا؟ زمین اور آسمان کے درمیان دوری کتنا ہے، یہ کہاں سے بتائے گا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کتنا ہے، یہ کہاں سے بتائے گا؟ توجہ فرمائیے گا، روم والا پوچھ رہا ہے شام والے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کتنا ہے. اس نے سب کو بلایا، اپنے مولویوں کو بلایا. بھائی حکومتی مولوی بھی ہوتے ہیں نا. اس نے اپنے مولویوں کو بلایا، جس کے اسمبلی کے لوگ تھے انہیں بلایا اور ان کے سامنے رکھا. بھائی اس کا جواب دو، اور اگر جواب نہیں ملا تو تنخواہیں بند ہو جائیں گی. اس لیے کہ جب وہاں سے کچھ نہیں آئے گا تو میں تمہیں بھی نہیں دوں گا. جب میرے پاس ہوگا نہیں تو تمہیں کہاں سے دوں گا؟ انہوں نے سب نے سر جوڑے، کوشش کی، مگر کسی کے بس میں اس کا جواب نہیں تھا. توجہ فرمائیے گا، کسی کے بس میں جواب نہیں. اس نے کہا کیا کریں؟ کہا کسی کو جواب آتا نہیں، ایسا کرو اسی طرح یہ خط واپس بھیج دو. خط لپیٹ کے واپس لفافے میں ڈال کے دینے لگے. اسی کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامات، میں بتاؤں اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ توجہ فرمائیے گا، میں بتاتا ہوں اس کا جواب کہاں سے ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ کہا اس کا جواب یا تو علی دے سکتے ہیں یا علی کی اولادیں دے سکتی ہیں. یا علی دیں گے یا علی کی اولاد دے گی. دیکھ کر کہتا ہوں میں علی سے پوچھوں، مجھے علی بتائیں گے؟ میں تو ابھی صفین لڑ کے بیٹھا ہوں، میں تو ابھی اس کے ساتھ نہروان لڑ کے بیٹھا ہوں، ابھی اتنی میں نے جنگیں کی ہیں. اب علی مجھے کہاں بتائیں گے؟ اسی کے دسترخوان پہ پلنے والا بندہ تھا، مگر بات بڑی حق کی کر گیا. جب اس نے کہا کہ علی میرے سوال کا جواب کہاں دیں گے، دیکھ کر کہتا ہے بادشاہ سلامت علی کو اپنے جیسا نہ سمجھ. مولا آپ کو سلامت رکھے، علی کو اپنے جیسا نہ سمجھ. مولا آپ کو سلامت رکھے، علی کو اپنے جیسا نہ سمجھ. اس نے کہا اچھا تمہیں علی کی بات پہ اتنا یقین ہے تو پھر یہ جواب لینے بھی تم ہی جاؤ گے. توجہ فرمائیے گا، یہ جواب لینے تم نے جانا ہے. اس نے کہا جی میں چلا جاتا ہوں. کہاں چلے تو جاؤں، مگر علی کے سامنے جا کے یہ نہیں کہنا کہ میں نے بھیجا ہے تمہیں. توجہ فرمائیے گا بھائی، وہاں یہ نہیں بتانا کہ میں نے بھیجا ہے. میرا ظاہر بھی نہیں کرنا اور جواب بھی لے کر آ جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ سفر کرتا ہوا کوفے پہنچا. امام بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد کوفہ میں بیٹھا پہنچا، علی کے سامنے جا کے بیٹھ گیا. علی خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ختم ہوا. اس نے ہاتھ کھڑا کیا، سرکار میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. علی تو جانتے تھے. علی نے پہلا ہی جملہ کہا، سوال بعد میں پوچھنا، پہلے اپنا تعارف کراؤ، تم ہو کون، آئے کہاں سے ہو؟ اس نے چھپانے کے لیے کہا سرکار میں آپ کی رعایا
میں سے ہوں، میں آپ کی رعایا میں سے ہوں۔ علی دیکھ کر کہتے ہیں پوری کائنات علی کی رعایا ہے، تو شام سے آیا ہے، تو شام سے آیا ہے، پوری کائنات میری رعایا ہے، تو ملک شام سے آیا ہے۔ پھر علی نے لکھا، علی نے بتایا، روم والے نے شام والے کو لکھا ہے، پوری ہسٹری بتائی، روم والے نے شام والے کو لکھا ہے، شام والے نے اپنے مولویوں کو بلایا، کسی کی سمجھ میں جواب نہیں آیا، وہ واپس خط لوٹا رہا تھا، تم نے اسے مشورہ دیا کہ علی بتائیں گے، اس نے کہا تم ہی جاؤ علی کے پاس، اور جب تم آنے لگے تو تمہیں شام والے نے کہا تھا کہ علی کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے، آؤ میں تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، یہ جواب لے کے واپس جانا، اور شام والے سے کہنا علی کہہ رہے تھے یہ تو نے بندہ بھیجا ہے، اگر تو خود بھی چل کے آتا علی تیرے سوالوں کا جواب دیتے، اس لیے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا۔ اور سبحانت رکھیے، عالم ہوتا ہے، اور سبحانت، جو عالم ہوتا ہے وہ بخیل نہیں۔ مولا نے فرمایا اگر تو خود بھی چل کے آتا میں تیرے سوالوں کا جواب دے دیتا، لیکن تو نے جس کو بھیجا ہے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ پھر مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا یہ اتنی مشکل سوال نہیں ہے کہ علی اس کا جواب دے۔ سرکار نے فرمایا میرے دو شہزادے بیٹھے حسن اور حسین، جس سے چاہو پوچھو۔ توجہ فرمائیے گا، بھئی ضروری نہیں کہ میں بتاؤں، توجہ، میرے دو شہزادے بیٹھے حسن اور حسین، جس سے چاہو پوچھ لو، توجہ، جس سے چاہو پوچھ لو۔ شام والا تھا، بات انصاف کی کر گیا، دیکھ کر کہتے یا علی بڑی بات نہیں ہے، شام کے بزرگوں کو جواب نہیں آتے، کوفے کے بچے جانتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، علی کے بچے جانتے ہیں۔ یہ چلا گیا مولا کے پاس، دو شہزادے، ایک طرف حسن ایک طرف حسین۔ اچھا ایک بات اور بھی واضح کر دو، سرکار علی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین سے پوچھ لو، یہ کیوں نہیں کہا حسن سے پوچھ لو؟ بھئی ایک کا نام لے لیتے کہ جاؤ حسن سے پوچھ لو یا جاؤ حسین سے پوچھ لو۔ علی جانتے تھے شامی ہے، اگر میں نے کہا حسن سے پوچھ لو تو اس کے ذہن میں آئے گا حسین کو نہیں آتے ہوں گے۔ توجہ فرمائیے گا، میں شامی ہے نا، سوچے گا میں کہوں حسن سے پوچھ لو، یہ کہے گا حسین چھوٹے ہیں اسے جواب نہیں آتے ہوں گے۔ پھر کہا کہ اگر میں کہوں حسین سے پوچھ لو تو یہ سوچے گا حسن بڑا صحیح مگر اسے جواب نہیں آتے ہوں گے، اس لیے علی نے کہا دونوں بیٹھے ہیں جس سے چاہو پوچھ لو، چونکہ جو علم حسن کا ہے وہی حسین کا ہے، جو حسین کا ہے وہی حسن مجتبیٰ کا ہے۔ سرحد پڑھیے گا مل کے بابا زبانہ، دونوں میں سے جس سے چاہو پوچھ لو۔ سامنے آیا سرکار کے سامنے حسن مجتبیٰ کے ساتھ، سرکار کے سامنے آ کے خاموش کھڑا ہو۔ حسن فرماتے ہیں بتاؤ، سوال بتاؤ تاکہ ہم تمہیں جواب دیں۔ خاموش کھڑا ہے، مولا فرماتے ہیں سوال بتاؤ تاکہ میں تمہیں جواب دوں۔ خاموش کھڑا ہے، حسن مسکرا کر فرماتے ہیں بندہ خدا کہیں ایسا تو نہیں سوال بھی مجھے بتانے پڑیں گے جواب بھی مجھے بتانے؟ سلوات پڑھیے گا مل کے بابا زبان، مولا سلامت، آپ سلامت رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سوال بھی مجھے بتانے پڑیں گے جواب بھی مجھے بتانے پڑیں گے؟ آج وہ کہتے ہیں مولا جہاں اتنا کرم فرمایا ہے یہ کرم بھی آپ ہی فرما دیجئے، سرکار آپ ہی جواب دے دیں۔ سرکار نے فرمایا 3 سوال پوچھے ہیں روم والے نے شام والے سے۔ پہلا سوال اس نے پوچھا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کتنا؟ سرکار نے ہاتھ اٹھائے یہاں رکھا، کہ 4 انگلیوں کا فرق ہے، کان سے سنو گے باطل ہے، آنکھ سے دیکھو گے حق ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مولا نے فرمایا لکھ لو، کاغذ قلم لو اور لکھو، کان سے سنی ہوئی بات باطل ہوتی ہے، آنکھ سے دیکھی ہوئی بات حق ہوتی ہے۔ 4 انگلیوں کا فرق، توجہ فرمائیے گا، 4 انگلیوں کا فرق اس نے لکھ لیا۔ کہا مولا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ مولا نے فرمایا معمولی ہے، سورج 1 دن میں طے کر لیتا ہے۔ لکھو سورج 1 دن میں طے کر لیتا ہے، صبح نکلتا ہے شام کو پہنچ جاتا ہے۔ اس نے لکھا، دیکھ کر کہتا ہے مولا زمین اور آسمان کے درمیان دوری کتنا ہے؟ خوبصورت جواب یہ امام ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ مولا زمین اور آسمان کے درمیان دوری کتنا ہے؟ امام دیکھ کر فرماتے ہیں بس اتنا ہے، مومن کی نگاہ پہنچ جاتی ہے، مظلوم کی آہ پہنچ جاتی ہے۔ سلوات پڑھیے گا مل کے بابا زبان، مولا آپ کو سلامت۔
तीन चीजें थी, हक और बातिल के दरमियान फर्क इतना, हाथ यहाँ रखा, 4 उंगलियों का फर्क, कान से सुनोगे बातिल, आंख से देखोगे हक। अली ने के बेटे ने हक और बातिल का फर्क बयान कर दिया। दूसरा का मशरिक मगरिब के दरमियान दूरी कितना है, मौला ने फरमाया सूरज एक दिन में तय कर लेता है। तीसरी चीज थी जमीन और आसमान के दरमियान फासला, हसन ने फरमाया बस मामूली सा फासला है, मोमिन की निगाह पहुंच जाती है, मजलूम की आह पहुंच जाती है, इतना फासला है। सलात पढ़िएगा मिलके बाबा। मोमिन की निगाह पहुंच जाती, मजलूम की आह पहुंच जाती। अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई अहले बैत को। हसनैन शरीफैन 2 शहजादे अल्लाह के नबी ने हमेशा अपने शानों पे बैठा के मदीने वालों को समझाया, बताया, या अय्युहन्नास उरिफू, है लोगों पहचान लो, हाजा हसन व हाजा हुसैन, पहचान लो ये मेरा बेटा हसन है, ये मेरा बेटा हुसैन है। अजीज़ों, जब चलते थे ना हसन मुजतबा, शबीह पैगम्बर थे, पीछे से बंदे पहचान नहीं सकते थे कि मोहम्मद जा रहे हैं, ये हसन जा रहे हैं। बोलते थे तो लब व लहजा भी वही था और अखलाक भी वही था। मदीने के लोग, मक्का के काफिर जब मेरे नबी को पत्थर मारते थे, कभी नबी ने बद्दुआ नहीं दी, कभी भी बद्दुआ नहीं, बल्कि दुआएं देते थे, मेरा अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। इसी तरह हसन मुजतबा के सामने भी लोग गालियां देते थे, माफ़ कीजिएगा मुझे, सिर्फ हसन को नहीं, हसन के बाबा की शान में गुस्ताखियाँ करते थे। लेकिन अखलाक जनाब हसन मुजतबा का कि सरकार शाम से गुजर रहे, एक शामी आया, सरकार के घोड़े की लगाम पकड़ी और सरकार के वालिद की शान में गुस्ताखी। बंदा अपनी शान में बर्दाश्त कर जाता है, बाप की शान में नहीं करता। शामी ने अली की शान में गुस्ताखी की, काफ़ी देर करता रहा, जब थक गया ना, सरकार हसन मुजतबा ने कहा तू थका हुआ है, दूर से आ रहा है, घोड़े से उतारा, थका हुआ है, मैं तुझे पानी पिलाऊं, प्यासा है तो पानी पिलाऊं, भूखा है तो खाना खिलाऊं, सवारी थक गई है तो दूसरी सवारी का इंतजाम कर देता हूँ। जैसे घोड़े से उतरा, इमाम के कदमों पे गिर गया, कहते मौला आप इतने अजीम हैं, मैं तो आपके बाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ और मुझसे इतने अखलाक से आप पेश आ रहे हैं। तो जो अखलाक मोहम्मद मुस्तफ़ा का था, वही अखलाक हसन मुजतबा का था। ये लोग तरह तरह की तकलीफ़ें देते थे और मेरे मौला दुआ देते थे। बस अजीज़ों, इसी शाम वाले ने ज़हर हिलाहिल मंगाई, सरकार की ज़ौजा के ज़रिए 28 सफ़र मेरा रोज़ेदार इमाम हसन मुजतबा हमेशा रोज़े से रहते थे, यानी पूरा साल रोज़ा। 28 सफ़र को भी मेरे मौला को रोज़ा था। रोज़ा अफ्तार करने के लिए घर में आए, जोधा बिन्ते अशअस, अल्लाह इस पर लानत करे, इसने इमाम के सामने दूध का गिलास रखा, इमाम ने उठाया, एक घूंट पिया और पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इमाम फरमाते हैं जोधा, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? जोधा, मेरा न सही, मेरे कासिम का ख्याल कर। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए, मेरा न सही, मेरे कासिम का ख्याल कर लेती, मेरे कासिम का सिन छोटा है, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। दूसरी बात इमाम ने की, जोधा तो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। ये कहे कि इमाम वहाँ से उठे, दीवारों का सहारा लेते हुए जनाब फरवा के घर के दरवाजे पर पहुँचे, नकलबात किया, कासिम की माँ दरवाज़ा खोल, मुझे जहर मिल गया। बीवी ने कुंडी खोली, मौला को सहारा दिया, सहारा देके बिस्तर पे लिटाया। अभी लिटा रही थी बीवी कि हसन को खून की कै आई। ये खून की कै नहीं थी, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे थे। खून की कै नहीं थी, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आए। मेरे मौला ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली पानी के बाहर तड़प। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। सारी रात तड़पते रहे। जब रात काफी हो गई ना, हसन फरमाते हैं, फरवा औलाद वालिदैन के सीने की ठंडक होती है। मेरा बेटा कासिम कहाँ है?
کا سرکار سو رہا ہے کہ حسن میں قاسم کو اٹھا کے فرما میرے سینے پہ لٹاؤ، ہو سکتا ہے بیٹے کے لیٹنے سے مجھے میری تکلیف دور ہو۔ سوتے ہوئے قاسم کو اٹھا کے جناب فرما نے حسن کے سینے پہ رکھا۔ چند لمحے گزرے ہوں گے یا قاسم تڑپ کے اٹھے، بابا کا سینہ چھوڑ دیا، ماں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اماں اتنے گرم بستر پہ مجھے کیوں سلا دیا ہے، اتنے گرم بستر پہ کیوں سلا دیا ہے؟ فرما کہتی ہے قاسم یہ گرم بستر نہیں ہے، تیرے بابا کا سینہ ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اجرکم من اللہ۔ بس ادادار ماتمی ہے، پوری رات میرے مولا تڑپتے رہے۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، نماز شب کا وقت ہوا۔ حسن فرماتے ہیں فرما ظاہر مجھے پہلے بھی کئی مرتبہ ملا ہے لیکن یہ ظاہر بڑا سخت ہے، میں بچنے والا نہیں، اب میری بہنوں کو بھی بلاؤ، میرے بھائیوں کو بھی بلاؤ، اس لیے کہ میں آخری سلام کرنا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ صبح کا ٹائم، نماز شب کا ٹائم، بی بی خود جانے لگی جناب فروا۔ جناب حسن کہتے ہیں فروا آپ نہیں جاؤ، میرے قاسم کو بھیجو، جا کے پھپھیوں کو بلا کر لے آئے۔ عزادار چھوٹا سن قاسم کا فجر کی نماز سے پہلے نماز تہجد کا ٹائم جناب زینب عالیہ کے دروازے پہ آئے، دیکھا دروازہ بند تھا، صبح کا ٹائم دروازہ بند۔ قاسم نے دروازہ بجایا نہیں، دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے دروازے پہ آئی جناب فضا، بی بی نے دروازہ کھولا نا، دیکھا دروازے کے ساتھ کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پریشان بال ہیں۔ جناب فضا نے پہچانا نہیں، چونکہ فجر کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، پہچانا نہیں۔ جناب فروا کہتی ہے بچہ جلدی آ گیا ہے، ابھی علی کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آنا، جو کچھ مانگو گے میں علی کی بیٹی سے دلا دوں گا۔ شیعو یہ کہنا تھا، قاسم کی چیخیں بلند ہو گئی، رو کر کہتے ہیں دادی میں کوئی غریب نہیں، میں تو امیر باپ کا امیر بیٹا، اجرکم اللہ، میں کوئی غریب نہیں، میں امیر باپ کا امیر بیٹا، میں بتانے آیا ہوں میرے بابا کو زہر مل گیا۔ جلدی سے جناب فضا نے اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسا دیا، میرا بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ کہا دادی تیرا قصور نہیں، موت کے ماروں کو کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ حجرہ جناب زینب نے علی کی بیٹی تیرا خواب سچا ہے، حسن کو زہر مل گیا ہے۔ جناب زینب اٹھی، کلثوم جلدی کرو، اب فجر کی نماز حسن کے گھر پر۔ سر پہ چادر رکھی، تینوں بہنیں جناب حسن کے گھر جیسے دروازے پہ پہنچے نا، حسن کی کیفیت کیا ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں، جناب فروا دشت میں لے رہی ہے، ادھر بہنوں کے آنے کی خوشبو پہنچی۔ حسن کہتے ہیں فروا جلدی کر، میرے جسم میرے جگر کے ٹکڑے چھپا، کہیں میری بہنیں دیکھ کے مر نہ جائیں۔ جناب زینب کی نظر پڑی، کہتے ہیں فروا نہ چھپا، میں حسین کی بہن ہوں، میں ماں زہرا کے پہلو پہ پٹیاں باندھی رہی، میں بابا علی کی زخمی پیشانی پہ پٹیاں باندھی رہی۔ اجرکم اللہ، بس ہزار ماتم، بہنیں دیکھ رہی ہیں، بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ فجر کی نماز امام نے پڑھی، تکیہ کا سہارا لے کے بیٹھے، فرماتے حسین میرا بھائی اب میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں بچنے والا نہیں، حسین میرے بعد تو امام ہے۔ سارے رشتہ داروں کو بلایا، امام نے وصیت کی حسین میرے بعد تو امام۔ جناب قاسم کا ہاتھ پکڑا، جناب حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین آج کے بعد قاسم میرا نہیں تیرا بیٹا ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں جب قربانی دینا، میرا یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لینا۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمایا۔ دادار و ماتمیوں سب کی وصیتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کرتے کرتے تھوڑی دیر حسن خاموش ہو گئے۔ دادار و ماتمیوں پھر اٹھے، کہتے ہیں حسین ہر کوئی آیا ہے، میرا عباس نہیں آیا۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمایا۔ حسین ہر کوئی آیا ہے، میرا غازی نہیں آیا۔ حسین فرماتے ہیں ابا مولا جب سے آپ کو زہر ملا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 9 مرتبہ غازی میرے پاس آیا ہے، تلوار میان سے نکالی ہوئی ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا جلدی
کر مجھے حسن کا قاتل بتا، میں بھی زندہ ہوں۔ علی کی بیٹیاں سر کے بال کھول کے روئے، مولا گریہ قبول فرمائے۔ حسن فرماتے ہیں حسین جلدی کرو میرے عباس کو اندر بلاؤ۔ شیعہ حسین خود بلانے کے لیے آئے، حالت کیا ہے غازی کی امامہ سر سے اترا ہوا ہے، تلوار میان سے نکلی ہوئی ہے، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ حسین نے فرمایا عباس اندر آؤ، سنو گے جملہ جو غازی نے کہا ہے، اسی میں مصائب کافی عزادار ہو۔ جب حسین نے کہا غازی اندر آؤ، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا اندر کیسے آؤ، زینب کے بال کھلے ہوئے ہیں، اندر کیسے آؤ، علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، امام نے حکم دیا غازی اندر آؤ۔ شیعہ جب امام کا حکم ملا غازی اندر آئے، اب غازی نہیں غازی کا جنازہ آ رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے عزادار و ماتمیوں۔ وہاں آئے جہاں سن امام بیٹھے تھے، امام کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حسین فرماتے ہیں عباس نہ رو، عباس جوان نہیں روتے ہیں، عباس میرے قریب آ۔ شیعہ غازی قریب آئے، حسن فرماتے ہیں غازی اپنا دہنا ہاتھ آگے بڑھا، شیعہ غازی نے دہنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حسن کہتے ہیں زینب کلثوم رقیہ اپنی اپنی چادر کے دامن مجھے دو۔ شیعہ تینوں بہنوں کے چادر کے دامن پکڑے، عباس کے ہاتھ پہ رکھے۔ حسن کہتے ہیں عباس میری بہنوں کی چادر کا خیال کرنا۔ آواز آیا مولا دعا کرنا میرے ہاتھ سلامت رہ جائے۔ اجرکم اللہ عزادار و ماتمیوں، بس آخری جملے زندگی کا نہیں پتا عزادار و ماتمیوں۔ اس کے بعد حسن امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسل ملا، کفن ملا، جنازہ تیار ہو گیا۔ شیعہ جنازہ لے کے حسین گھر سے باہر آئے۔ حسین چاہتے ہیں بھائی کو نانا کے پہلو میں دفن کرو، مسلمان کہتے ہیں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ حسین کہتے ہیں مسلمانوں حیا کرو، نانا بھی میرا، مدینہ بھی میرا، حسن بھائی بھی میرا۔ حسین چند قدم چلے، شیعہ کہیں سے ایک تیر آیا، ایک تیر نہیں آیا پھر تیروں کی بارش ہوئی ہے۔ غازی نے تیر دیکھے، غازی نے تلوار نکالی، دوڑتے ہوئے حسین آئے، عباس کو سینے سے لگایا۔ عباس جنگ نہیں کرنی، یہ میرے نانا کا شہر ہے، عباس جنگ نہیں کرنی، یہ میرے نانا کا شہر ہے۔ شیعہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے باہر گیا ہے پھر واپس آیا۔ غریب سے غریب گھر کا جنازہ گھر سے باہر چلا جائے واپس نہیں آتا۔ امام کا جنازہ، امیر امام کا جنازہ ہے۔ حسین جنازہ لے کر گھر آئے، جناب زینب نے جنازہ دیکھا، جنازے میں تیر دیکھے۔ حسین سے نہیں پوچھا، حنفیہ سے نہیں پوچھا، آ کے کہتی عباس تیری زندگی میں جنازے میں تیر کس نے مارے ہیں؟ عباس تو دیکھ رہا تھا۔ آخری جملہ عزادار و ماتمیوں، جنازہ رکھا گیا، تیر نکالے گئے، کچھ تیر بہنوں نے نکالے، کچھ تیر بھائیوں نے نکالے، دوسرا کفن دیا گیا، جنازہ اٹھایا گیا۔ میں کہتا ہوں مولا حسین، بی بی زینب آپ خوش نصیب ہو، آج حسن کے جنازے میں تیر لگے، زینب تو نے نکالے، تیرے ہاتھ آزاد تھے، اور جب حسین کا جنازہ ہوگا تیرے ہاتھ پسے گردن میں۔ علی العمل اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، حاضرین کا گریہ ماتم عزاداری قبول فرما۔ اس مجلس عزا کے تمام میں جتنے مومنین نے کسی بھی طرح حصہ فرمائے، بار اللہ تمام کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔
تمام کے جملہ مومنین مومنات مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ یہ جو عمل صالح کیے گئے تو لکھا 14 ختم قرآن کا ثواب، 1000 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل پڑھے کا ثواب، روزانہ 2 رکعت نماز ہدیہ مرحومین پڑھی گئی اس کا ثواب صدقہ کیا گیا، ہر شب جمعہ مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی اس کا ثواب، زیارات کا ثواب، مقامات مقدسہ کا ثواب، اس کے علاوہ اور بھی جو عمل صالح کی کار خیر کی انجام دیے گئے تمام کا ثواب، تمام شہدائے ملت جعفریہ کی خدمت میں اور تمام مرحومین کی خدمت میں پیش کیا، جن کا ثواب مجلس کا ثواب تمام کے نامہ اعمال میں درج ہونے کے بعد وہاں سے جو ثواب ملے، سیدہ ام رباب جعفری بنت سید عابد رضا جعفری، سیدہ یاسین خاتون بنت سید افضل حسین، سید آل رضا رضوی ابن سید ایوب رضا رضوی، سیدہ کوثر پروین کشور پروین نقوی بنت سید معشوق حسین نقوی، سید انتظار حسین رضوی ابن سید الطاف حسین، سید رئیس اعظم رضوی ابن سید انتظار حسین رضوی، شجاع حسین ابن ظفر حسین، سید محمد باقر رضا عبدی ابن فخر الحسن، یاسمین فاطمہ بنت افضال حسین، سید مصطفیٰ عباس رضوی ابن سید جعفر عباس رضوی، علمدار حسین ابن ابو الحسن رضوی، باقی بھی حاضر غیر حاضر جتنے مومنین ہیں تمام کی مرحومین شہدائے ملت جعفریہ کے نام اعمال میں درج فرمائے پروردگار وہاں سے جو ثواب ملے جملہ مومنین اور بالخصوص جن کے نام لیے گئے بار الہی تمام کی روح کو شان فرما، تمام کے درجات بلند فرما، تمام کے قبور کو روشن و منور فرما، شفاعت اہل بیت اطہار نصیب فرما، اس مجلس میں شریک تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے جرم اسیروں کو رہائی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار مہیا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، باراللہ اس مقدس سفر پہ جتنے مومنین روانہ ہیں تمام کا سفر بے خطر فرما، مومنین کی حفاظت فرما، عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما، زمانے کی امام کو ہم بے راضی و خوشنود فرما، ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ مل کر برائے خوشنودی امام زمان بلندتر صلوات۔ اللہ